बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज। नाजरीन, आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी इलेक्शन के इनकाद का दिन इस दिन को करार दिया गया है और वाज़े तौर पर अहकामात हैं कि तमाम कुव्वतें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 8 फरवरी को ही इलेक्शन के इनकाद को यकीनी बनाए। लेकिन अब भी कुछ पहलू ऐसे बाकी हैं जो 8 फरवरी के इलेक्शन की राह में मज़ीद रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट्स ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती को कलअदम करार दे दिया है। जबकि इस फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है और फैसले के खिलाफ अहम पटिशन भी दायर की है। जबकि इस वक्त अपील पर भी समाअत जारी है और ये समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच की जानिब से की जा रही है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का दौरान समाअत ये कहना था कि आम इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, जबकि आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही यकीनी बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के वाज़े तौर पर यह अहकामात हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन का इनकाद हर हाल में मुमकिन बनाया जाए। अब यह देखना होगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा और फैसला किसके हक में आएगा। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर कानून है बैरिस्टर अली ताहिर साहब। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। बैरिस्टर साहब, बताइएगा कि अब भी बहुत से ऐसे पहलू हैं जो इंतखाबात की राह में रुकावट खड़ी कर रहे हैं। क्या समझते हैं किसके हक में फैसला आने वाला है? दौरान इस समाअत अहम किस्म के रिमार्क्स दिए गए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 3 रुकनी बेंच के वाज़े तौर पर अहकामात हैं कि फरवरी में ही इलेक्शन के इनकाद को मुमकिन बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, वो कोई फिगर जो है अब हमें कोई एस्टिमेट लगाने की तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑर्डर जो है इस वक्त मेरे सामने टीवी पे चल रहा है। ऑर्डर जो है वो डिक्टेट हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब ऑर्डर डिक्टेट करा रहे हैं। अभी तक जो ऑर्डर डिक्टेट हुआ है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को इस वक्त देख रहा है, नजरें हैं। वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी सेट असाइड हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन भी सेट असाइड हो रहा है और इलेक्शन स्केड्यूल आ रहा है। अब मैं थोड़ा सा जरा आपको यहाँ पर बताता चलूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं फर्दर बात करूं कि यही पिटीशन पीटीआई सिंध के सदर और साबका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज नूरुल हक कुरैशी साहब की तरफ से मैंने सिंध हाई कोर्ट में भी लगाई थी। और उसके अंदर जो बेसिक आइडिया है वो यही है कि सबसे पहले जो है इसके अंदर इलेक्शन स्केड्यूल आ जाना चाहिए। वंस इलेक्शन स्केड्यूल इसके अंदर आ जाएगा तो उसके बाद ये ट्रेनिंग का डिले से कोई ताल्लुक नहीं है। लगता ऐसे ही है, नजर यही आ रहा है कि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान स्केड्यूल जो है वो अनाउंस करेगी और 8 फरवरी को इस मुल्क के अंदर इंतखाबात होंगे। अलबत्ता मैं ये बदकिस्मती समझता हूँ कि वो डीसीज जिन्होंने सारा अभी तक सारे एमपीओ जो हैं वो जारी किए हैं और बिल्कुल परसिक्यूट किया है एक सियासी पार्टी को, वही डीसीज अब रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स होंगे, वो इलेक्शंस कराएंगे। होता हुआ तो यही नजर आ रहा है और ये मेरे ख्याल में एक अनजस्टिफाइड किस्म का इलेक्शन होगा और मुझे लगता है कि इसके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी जो लोग चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम चाहती है कि इस इलेक्शन के अंदर हो। अच्छा बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ये भी बताइएगा, क्या आप ये समझते हैं कि नारोज़ और डीआरओस की क़यादत में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इनके ज़ेर सरबराही जो इंतखाबात हो रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर्स को डीआरओस बना दिया गया है जबकि असिस्टेंट कमिश्नर्स को, मजिस्ट्रेट्स को आरओस के इख्तियारात दिए गए हैं, क्या इनके होते हुए शफाफ इंतखाबात का इनकाद मुमकिन हो सकेगा? नहीं, मैं नहीं समझता, मैं बिल्कुल नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि 2018 में भी जुडिशियल ऑफिसर्स ने इलेक्शन कराए, 2013 में भी कराए, 1988 के बाद से अब तक जुडिशियल ऑफिसर्स ही इलेक्शन करा रहे हैं। जब आप डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं तो आप बहुत सारी कोजाए जुडिशियल पावर्स एक्सरसाइज करते हैं। मेरे ख्याल में ये बड़ा गैर मुनसिफाना इलेक्शन होगा अगर वो डीसीज जो बिल्कुल कंप्लीटली हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन के तहत होते हैं वो बैठकर अगर रिटर्निंग ऑफिसर के जो है काम करेंगे। मेरे ख्याल में बहुत गैर मुनसिफाना इलेक्शन होगा और मैं बज़ाब्ते एहतराम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मानना तो सब ने जाहिर है, मगर बज़ाब्ते एहतराम मैं कहता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है ये अनफेयर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए।
अच्छा बैरिस्टर अली ताहिर साहब, ये भी बताइएगा, क्या आप समझते हैं जुडिशल ऑफिसर्स की अगर ज़ेर क़यादत ये इंतखाबात होंगे तो क्या उसमें ये इसके मस्बत नताइज सामने आ सकेंगे? जी देखिए, ये इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ जुडिशल ऑफिसर्स के तहत होना चाहिए, वरना ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं होगा। चूंकि एक ही इदारा है मुल्क का जो किसी हद तक इंडिपेंडेंट है और वो हमें नजर आ रहा है कनाइवेंस में काम नहीं कर रहा, वो पाकिस्तान की अदलिया है। और जाहिर है कि ये तभी फेयर इलेक्शन होंगे अगर जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर है वो अनबायस्ड बैठा हो। अगर एग्जेक्टिव ने तो जाहिर है तमाम सियासतदानों से जो पहले इनके गुजरे हैं सबसे फेवर्स लिए हैं और फिर वो डिप्टी कमिश्नर लगाए गए हैं, अगर वो फेवर्स लेते रहते हैं उनसे, अगर वो कैसे हो सकता है कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश ना करें। तो मैं एज अ कॉन्सेप्ट समझता हूं कि ये जो इलेक्शंस हैं ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल ऑफिसर्स के तहत होने चाहिए, ये एग्जेक्टिव से, डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर से नहीं होने चाहिए। और इसकी एक मिसाल जो है वो आपको यहाँ पे जो बल्दियाती इंतखाबात सिंध में हुए उसके अंदर नजर आती है कि किस तरह लोगों को उठाकर और जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, किसी के नॉमिनेशन फारिग कर दिए गए, कोई किसी का प्रपोजल सेकेंडर गायब कर दिया गया। तो वो जाहिर है जो पुलिस भी है वो भी तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मतहत ही है। तो सारा कुछ जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मुल्क में किया है और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर FIRs काटी हैं, उनके खिलाफ MPOs निकाले हैं, उनके बिजनेसेस के खिलाफ ऑर्डर्स निकाले हैं, नोटिस जारी किए हैं, डिमोलिशमेंट्स किए हैं, लोगों के फार्म हाउस, लोगों के घर गिरा दिए हैं, शेड्स गिरा दिए हैं, वो मुंसिफाना इंतखाबात कराएंगे? ये तो हो नहीं सकता। लेकिन बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपकी जानिब से जो एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में लोग मौजूद हैं ये सियासी हैं, इनको सियासी पुश बनाई है, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और केयर टेकर गवर्नमेंट के होते हुए हमने देखा कि मतलब बड़े पैमाने पर तकर्रुरियाँ और तबादले भी हुए हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग का भी सिलसिला जारी है। क्या उसके बावजूद भी जो है इंतखाबात शफाफ होते नज़र नहीं आ रहे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि शायद PDM ने कम ज्यादती की होगी। ये जो PDM के बाद केयर टेकर्स आए हैं ये तो शाह से ज्यादा शाह के वफादार हैं। मोहसिन नकवी ने पंजाब में जो कुछ किया है और मकबूल बाकर साहब सिंध में जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये हमें नजर नहीं आ रहा? क्या हमें पता नहीं लग रहा कि किस तरह हो रहा है? किस तरह लोगों को एक केस में बेल मिलती है तो दूसरे केस में नामजद कर दिया जाता है, दूसरे में मिलती है तो तीसरे में नामजद कर दिया जाता है। वो खतीजा शाह को उठा के कोयटा ले गए हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनको उसको तमाम केसों में जमानतें मिल गई थी। सिंध का सदर हलीम आदिल शेख जो है वो इस अभी तक जेल में है, तमाम केसेस में बेल ले ली, एक्विटल्स ले लिए। तो 4 पुरानी FIRs सामने आ गई जिसमें अली जैदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गया, इमरान इस्माइल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो गया। तो ये अब सारा कुछ हमारे सामने तो है ना, हमें नजर तो आ रहा है क्या हो रहा है। गुब्बारे उड़ाने पे ऑपरेशन हो रहा है, PTI के खिलाफ जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। चेयरमैन जो है वो एक केस से निकलता है तो उसको दूसरे में डाल देते हैं। अभी अदालत का फैसला आया कि पब्लिक ट्रायल करें तो अदालत ने फैसला कर दिया कि अब इसकी कोई खबर नशर नहीं होगी। जो सारा कुछ हो रहा है, क्या हमें नजर नहीं आ रहा कि सब कुछ मैनेज कर एक सियासी पार्टी को दबाया जा रहा है? तो क्या ये जो लोग दबा रहे हैं, जब इनको इलेक्शन करवाने के लिए मशीन बना दिया जाएगा तो क्या वो फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन इंश्योर कर सकेंगे? मैं नहीं समझता। अच्छा बैरिस्टर साहब, 9 मई के केसेस का जो ट्रायल है वो फौजी अदालतों में चलना चाहिए या नहीं? किस नज़र से देख रहे हैं कानूनी पहलुओं को? देखिए, मेरी बिल्कुल, मैं एक वकील हूँ और जो वकला कम्युनिटी है उसने इसके ऊपर जो स्टैंड लिया है मैं उसके साथ एब्सोल्युटली खड़ा हूँ। वो कहते हैं, एक मिसाल है अंग्रेजी की कि मिलिट्री बैंड इज टू म्यूजिक व्हाट मिलिट्री जस्टिस इज टू जस्टिस। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जितनी सिग्निफिकेंस ये जो मिलिट्री बैंड्स आप देखते हैं इसकी म्यूजिक में है, कोई बंदा रात को घर पे जो है ये म्यूजिक लगा के नहीं सुनता, वो बॉलीवुड के गाने सुन लेता है। तो इसी तरह ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं ये भी इंसाफ के लिए इसी तरह है, इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इंसाफ ओपन अदालत में होता है और हमारे यहाँ क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर होना चाहिए। दुनिया के तमाम मुल्कों में ऐसे ही होता है और अमेरिका में तो उन्होंने एक टेस्ट रखा है, वो कहते हैं कि मार्शल लॉ तब लगता है, टेक्निकली मार्शल लॉ तब कहा जाता है जब ऑर्डिनरी कोर्ट्स ऑफ लॉ को बंद कर दिया जाता है और मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स चलते हैं। तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूं और बिल्कुल जिस तरह रेजोल्यूशंस बार एसोसिएशंस की तरफ से आ रही हैं मैं उनके साथ खड़ा हूं और मेरे ख्याल में
جو سپریم کورٹ کا ارلیئر فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ تو ایک بہت کانسٹیٹیوشنل ڈیکوٹمی ہے, کیونکہ دیکھیے 6 ممبر بینچ میں ایک نے ڈیسنٹ کیا, تو 5 ممبر بینچ کا فیصلہ 5 ممبر بینچ نے کیسے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا؟ یہ کوئی عقل کو بات سمجھ نہیں آتی. اور اگر آپ ٹوٹل جو کورم ہے دونوں بینچز کا وہ دیکھ لیں تو وہ 11 ججز بنتے ہیں, ایک میں 5 ججز اور ایک میں 6 ججز. 6 ججز کہتے ہیں ملٹری کورٹس انکانسٹیٹیوشنل ہیں, 5 جج کہتے ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں. تو جو 6 کا ویو ہے میرے خیال میں تو اس کو پریویل کرنا چاہیے. اچھا بیرسٹر صاحب, دیکھا جائے تو اس وقت ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے. ایک بار پھر سے جو ہے وہ دہشت گردی ملک میں بڑھتی جا رہی ہے, اور آئے روز ہم اپنے جوانوں کے جنازے بھی اٹھا رہے ہیں, اور آئے روز ہمارے جوان جو ہے وہ شہادت کے منصب پر بھی فائز ہو رہے ہیں. کیا اس موقع پر الیکشن کو مزید آگے بڑھایا جا سکتا ہے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے؟ جی میرے خیال میں اس کا اس وجہ سے کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ 2008 میں تو حالات اس سے بھی زیادہ خراب تھے, مگر الیکشن ہوئے تھے. تو اگر دہشت گردی کے خلاف ہماری فوج جو ہے وہ بڑی قربانیاں دے رہی ہیں, اور ہر پاکستانی اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے اور دل سے اپنی فوج کا احترام کرتے ہیں, مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ معمولات زندگی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. یہ تو کبھی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی. الیکشن جو ہے وہ آئین کے مطابق ہونا ہے اور اس کو ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ایگزیجنسی ہے. ہماری پاک فوج بالکل کمپیٹنٹ ہے اور دنیا کی بہترین افواج میں آتی ہے. وہ اس مسئلے سے بخوبی لڑ رہے ہیں اور اس کو انشاءاللہ شکست دیں گے دہشت گردی کو. مگر ان دا مین ٹائم جو الیکشنز ہیں وہ ضروری ہیں, کیونکہ یہ ملک کا جو فیوچر ہے وہ جمہوریت میں ہی ہے, اور لہٰذا اس کو جسٹیفیکیشن بنا کر الیکشنز کو نہیں روکا جا سکتا. اچھا علی طاہر صاحب, ایک جانب جو ہے وہ الیکشن کا کرا نکل چکا ہے 2024 میں, اس بات کو جو ہے وہ یقینی بنا دیا جائے گا اور الیکشن کا انعقاد بھی کروا دیا جائے گا, لیکن اگر دوسری جانب دیکھا جائے تو عوام خاصا جو ہے مایوس نظر آ رہی ہے, اور کوئی عوام کی جانب سے اگر سروے ہم نے دیکھیں تو اس میں بھی مطلب خاصا مایوسی دکھائی دے رہی ہے. کیا عوام اس مرتبہ 2024 کے الیکشن میں انٹرسٹ نہیں لیتے دکھائی دے رہے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جب الیکشنز ہوں گے تو سارا جواب مل جائے گا, اور ایسا ٹرن آؤٹ ہوگا کہ اس وقت جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح عوام کو ٹریٹ کیا گیا ہے, میرے خیال میں تو 8 فروری کو بڑا ایک ریئیکشن آئے گا, اور یہ جو سٹیٹس کو اس ملک کا ہے یہ انشاءاللہ ٹوٹ جائے گا. میں تو بہت پازیٹیو ہوں. تو میں آپ کی بات سے ود آل ڈیو ریسپیکٹ میں آپ کے تجزیے سے ایگری نہیں کرتا. میرے خیال میں بہترین ٹرن آؤٹ ہوگا اور سب کو نظر آ رہا ہے. میں خود نہیں کہتا, بٹ میرے خیال میں سب کو پتا ہے, ہماری ایک شیئرڈ کانشیس ہے کہ 8 فروری کو کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, علی طاہر صاحب یہ بھی بتائیں کہ اس وقت دہشت گردی کی لہر سے انتخابی عمل کے متاثر ہونے کا خطرہ ہے, کیا کوئی خدشہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, اس کا تو میں نے آپ کو جواب دیا. میرا نہیں خیال الیکشنز 8 فروری کو ہوں گے, وہ پتھر پہ لکیر ہے. اور ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ رات کو 7 بجے بیٹھ گیا صرف اس ایک سمپل ایجنڈے پہ کہ الیکشن کی تاریخ اگر 8 فروری ہے تو 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. دیکھا یہ بھی گیا ہے کہ آج چیف جسٹس صاحب کی, جسٹس قاضی فائز صاحب کی فلائٹ بھی مس ہو گئی, اس کے اوپر انہوں نے خاصا برہمی کا بھی اظہار کیا ہے. نہیں اچھا چلیں, یہ تو اب خیر کوئی بڑی بات نہیں, یہ اسٹیٹ کے مسائل ہیں. یہ فلائٹس تو مس ہوتی جاتی ہیں کسی انڈیویجول کی, وہ بے شک کوئی بھی ہو, جتنے مرضی بڑے عہدے پہ ہو یا چھوٹے عہدے پہ ہو. ملک کی پرائیورٹیز تو کسی پرسنل پرائیورٹیز پہ نہیں آ سکتی. یہ تو میرے خیال میں نون ایشو ہے, نان اسکویٹر ہے, اس کے اوپر میرا نہیں خیال مناسب ہے کہ ہم بات کریں. اچھا بیرسٹر علی طاہر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اس آئندہ انتخابات میں 2024 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں بڑے بڑے اتحاد بھی بنتے دکھائی دے رہے ہیں, اور کل کے جو دوست ہیں وہ اب ایک دوسرے کے جو ہے وہ رقیب یا دشمن کہہ لیں, دشمنی بھی کرتے دکھائی دے رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف مختلف قسم کے بیانات اور تضادات بھی سامنے آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کا جبکہ یہ موقف ہے کہ ہم کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کریں گے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بغیر انتخابی اتحاد کیے ہوئے اپنی حکومت بنا سکتی ہے؟ نہیں جی, میرا نہیں خیال کوئی دشمنی ہے. ساری نورا کشتی ہے, ظاہر ہے الیکشن میں جانا ہے, اور زندگی بھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے آئے تھے. وہ تو اقتدار کے لیے ساتھ بیٹھ گئے تھے, جو جس کو جی کہتے ہیں جی کہ ایک مکسڈ پائے تھا, مینی شیفس والا.
اور اس میں تمام ہی آ کے بیٹھ گئے تھے. رائٹ ریلیجس بھی بیٹھ گیا تھا, ایکسٹریم لیفٹسٹ بھی بیٹھ گیا تھا. وہ ایک ایسی زبردست کوalition پاکستان کی تاریخ میں ہے جو میرا نہیں خیال دنیا میں کہیں دیکھی ہوگی, جہاں اختر مینگل جیسا کامریڈ بھی بیٹھا ہوا تھا اور مولانا فضل الرحمان جیسا مذہبی رہنما بھی بیٹھا ہوا تھا, بلاول جیسا لبرل بھی بیٹھا ہوا تھا, اور شہباز شریف جیسا کنزرویٹو بھی بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ایک مکسڈ چار تھا, مرحبا تھا. لیکن یہ ابھی مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ دس از اونلی فار دا پوائنٹ آف الیکشن پوائنٹ اسکورنگ, اور الیکشن کے بعد اگر دوبارہ اقتدار اکٹھے ملتے ہوئے نظر آیا تو دوبارہ بھائی بھائی بہن بہن ہو جائیں گے. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر علی طاہر صاحب, ہم آپ کو پھر سے ٹیلی فون لائن پر لیں گے. اس وقت اس اہم پٹیشن پر جو سماعت جاری تھی اس حوالے سے فیصلہ بھی سنایا جا رہا ہے, اور چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت 3 رکنی بینچ کی سربراہی میں اس اہم پٹیشن پر سماعت کر رہے ہیں, اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے واضح طور پر یہی احکامات سامنے آ رہے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد 8 فروری کو ہی ممکن بنایا جائے گا. جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام ہی سیاسی جماعتیں 8 فروری کے انتخابات کی تاریخ پر مطمئن دکھائی دے رہی ہیں اور متفق بھی ہیں, جبکہ بڑے بڑے اتحاد بھی بن رہے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے واضح موقف ہے کہ ہم کسی سے بھی انتخابی اتحاد نہیں کریں گے, جبکہ جمعیت علماء اسلام, MQM, GDA اور مختلف ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے انتخابی الائنس بھی بنا لیا ہے, اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بھی غور و خوض کیا جا رہا ہے. جبکہ مختلف حلقے ایسے ہیں جس پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی گئی ہے. اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں سلمان رحمان صاحب. سلمان صاحب آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں. شکریہ اسامہ صاحب. سلمان صاحب, دیکھنا یہ ہے کہ ایک اہم سماعت جاری ہے, جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ 8 فروری کو ہی انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنانا ہے. کیا سمجھتے ہیں آج جو فیصلہ آ رہا ہے یہ انتخابات کے حق میں فیصلہ آئے گا کہ 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ممکن ہوگا؟ ہاں جی بالکل, دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے جو سپریم کورٹ نے فوری طور پہ ایکشن لیا ہے, اور جو خدشات پیدا ہو رہے تھے کہ یہ جو الیکشن ہے 8 فروری کو ہوں گے یا نہیں ہوں گے, ان تمام خدشات کو آج چیف جسٹس نے فوری طور پہ اس کے اوپر جو ہے ایکشن لیتے ہوئے, اور چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کے بعد ایک پٹیشن داخل ہوئی, اور بہت اچھی بات ہوئی کہ فوری طور پہ اس پہ آج ہی فیصلہ سنا دیا ہے. اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا حکم ہے یہ مس کنڈکٹ میں شمار ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے وہ جو پٹیشنر جس نے یہ پٹیشن ڈالی تھی کہ جی اس ROs کو الاؤ نہ کیا جائے, تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی حکم نامے میں لکھوایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی توہین عدالت کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ چیف جسٹس نے یہ کہا ہے کہ جب یہ 8 فروری کے الیکشن کا معاملہ تھا اس میں تمام جماعتیں پٹیشن میں شامل تھی, اور ان تمام جماعتوں نے پٹیشن دائر کی تھی کہ 8 فروری کو انتخابات کرائے جائیں. تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر اس کے آپ اگلے دن جا کے اس کے مخالف ایک پٹیشن ڈال دیں. اچھا سلمان رحمان صاحب, یہ بھی بتائے گا کہ بڑے بڑے انتخابی اتحاد اور الائنس سامنے آ رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں جو انتخابی اتحاد بن رہے ہیں کیا GDA, MQM, JUI, پاکستان مسلم لیگ نون مل کر مخلوط حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے, یا پھر ان کو اب بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ سکتی ہے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کے بغیر جو ہے یہ جو آنے والی حکومت ہے یہ نہیں بنے گی. آپ جتنے بھی اختلافات اس الیکشن سے پہلے دیکھ رہے ہیں, جب الیکشن ہو جائیں گے اور تمام پارٹیز کو اپنی اپنی پوزیشن واضح طور پہ پتہ چل جائے گی, آپ دیکھیے کہ یہی تمام جماعتیں جو پچھلے 13 مہینے حکومت میں تھیں, یہ تمام جماعتیں مل کے ہی آنے والی حکومت میں شامل ہوں گی, کیونکہ پاکستان میں آنے والا جو بھی سیٹ اپ ہے وہ بلا شبہ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اس میں ان کو ایک لیڈنگ رول مل رہا ہے, لیکن وہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ تنہا جو ہے وہ حکومت کریں. ایک قومی حکومت ٹائپ کی ہی چیز وجود میں آئے گی 8 فروری کے الیکشن کے نتیجے میں, جس کی بنیاد کے اوپر آگے ملک میں تمام سیاسی جماعتوں کو مل جل کے کام کرنے کی طرف جو ہے راغب کیا جائے گا. تو ٹھیک ہے, ابھی الیکشن سے پہلے یہ الیکشن کے نعرے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کے ان کا اتحاد نہیں ہوگا. بالکل ان کا اتحاد ہوگا, اور یہ سارے صوبہ سندھ کو لے لیں تو صوبہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہے ابھی بھی, اور اس کے مقابلے میں کوئی بھی ایسی جماعت نظر نہیں آ رہی ہے جو پیپلز پارٹی کو اس وقت تک جو آنے والے الیکشن ہیں ان میں ٹف ٹائم دے سکے.
تو یقینی طور پہ پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں بنے گی، اور بغیر سندھ کی حکومت کو پیپلز پارٹی کو وفاق میں شامل کیے وفاقی حکومت اسموتھ سیل نہیں کر سکے گی۔ اچھا سلمان صاحب یہ بتائے گا کہ اتنا بڑا انتخابی اتحاد بن رہا ہے سندھ میں، پاکستان مسلم لیگ نون بھی کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان، جی ڈی اے، جے یو آئی اور مختلف دیگر جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت جو ہے کافی فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کیا یہ سب مل کے پیپلز پارٹی کو شکست دے سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ بائی ڈیزائن اس طرح کی سچویشن نہیں ہے۔ یہ تمام جماعتیں پیپلز پارٹی کے بجائے اس وقت جو نبرد آزما ہیں ان کا پہلی پرائیورٹی پی ٹی آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اصل مسئلہ ان کو الیکشن میں اگر کسی سے ہے تو پاکستان تحریک انصاف سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام نعرے، سیٹ ایڈجسٹمنٹیں، یہ ساری اس لیے ہو رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے مخالفت کا ووٹ ہے وہ تو یہ لے کے جائیں، جو پی ٹی آئی کے حق میں جو ووٹ پڑنا ہے اس میں سے بھی اگر کوئی ووٹ جو ہے کسی، فار ایگزامپل اگر کوئی مسلم لیگ نون کی مخالفت میں ووٹ ڈالنا چاہتا ہے اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو اس ووٹ کو پیپلز پارٹی کیش کرانا چاہتی ہے، اس ووٹ کو پیپلز پارٹی کیچ کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ نون لیگ مخالف بیانیہ لے کے چل رہی ہے۔ تو یہ الیکشن کی حکمت عملی ہے، اور یہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے الیکشن کے دنوں میں اس طرح کے تضادات سامنے نظر آتے رہتے ہیں، اور یہ نعروں کے تک ہی رہیں گے۔ آگے جا کے حکومت کس طرح بننی ہے وہ جب سیٹ کی پوزیشن واضح ہوگی تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا۔ ٹھیک ہے سلمان رحمان صاحب، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہیے گا۔ اور اس وقت ناظرین ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جہاں اس وقت لاہور ہائی کورٹ نے جو آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کو کالعدم قرار دیا تھا، اس پر سپریم کورٹ نے جو ہے ایک فیصلہ دیا ہے، اور سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو اس حوالے سے کارروائی کرنے سے مکمل طور پر روک دیا ہے، اور اب یہ صورتحال مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہونا پتھر پر لکیر ہے۔ 8 فروری کو ہی الیکشن کا انعقاد یقینی بنایا جائے گا، جبکہ اس حوالے سے یہ اہم فیصلہ اور اہم ڈیولپمنٹ جو ہم اپنے ناظرین سے بھی شیئر کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور کارروائی سے روک دیا ہے، جبکہ اب یہ صورتحال مکمل طور پر واضح ہو چکی ہے کہ الیکشن کا انعقاد 8 فروری کو ہی ہوگا۔ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ہے ایک بریک کا، حاضر ہوں گے بریک کے بعد۔ ناظرین ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک، اور اس وقت اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح طور پر احکامات سامنے آ گئے ہیں۔ اب حکم نامہ بھی جاری ہو گیا ہے آر اوز اور ڈی آر اوز کی تعیناتی کے خلاف۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا اور اس فیصلے کو اب معطل کر دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن آج ہی انتخابی شیڈیول جاری کرے گا، یہ بات حکم نامے میں واضح طور پر کہہ دی گئی ہے۔ سلمان رحمان صاحب سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری تھا، ایک مرتبہ ان سے پھر سے پوچھیں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا گیا ہے، اس فیصلے کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ جی اسامہ، بالکل آپ نے صحیح کہا، فیصلہ آ گیا ہے اور یہی فیصلہ ہے کہ ان کا حکم معطل کر دیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جی جج نے مس کنڈکٹ کیا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس وقت بڑی واضح ہے اور اس معاملے کے اوپر کوئی لچک دکھانے کو تیار نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں الیکشن ڈیلے ہوتا نظر آئے۔ تو اب یہ بالکل واضح ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے، تو تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ 8 فروری کے حساب سے اپنی تیاری کریں۔ اب کسی قسم کی اس میں کوئی شکوک و شبہات جو اگر تھے بھی تو وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا سلمان رحمان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو یہ فیصلہ آیا ہے، اور واقعی عوام کی امیدیں بھی یہی تھی کہ فیصلہ یہی ہونا چاہیے اور انتخابات میں کسی بھی قسم کے پہلو بیچ میں نہیں آنے چاہیے اور کسی بھی قسم کی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں انتخابات 2024 سے عوام کس حد تک مطمئن ہے؟ اگر دیکھا جائے اور پوچھا جائے لوگوں سے کیا وہ اس الیکشن کو پاکستان کے لیے خوش آئند دیکھتے ہیں، تو کیا کہنا ہوگا عوام کا؟ آپ ذرا اس پہ بھی غور و خوض کیجیے گا اور بتائیے گا کہ اس وقت عوام الیکشن چاہتے ہیں یا پھر عوام پھر سے مایوس ہیں؟ دیکھیں، عوام ہمیشہ ہی الیکشن چاہتے ہیں اور عوام الیکشن سے ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ الیکشن کا نتیجہ کسی جماعت کے حق میں آتا ہے اور کسی جماعت کے خلاف آتا ہے، لیکن یقینی طور پہ جس جماعت کے خلاف آتا ہے
اس جماعت کی بھی عوام میں ہی نمائندگی ہوتی ہے، اور جو اس جماعت کے حق میں فیصلہ آتا ہے اس کو بھی عوام نے ہی ووٹ دیے ہوتے ہیں۔ تو ہر صورت میں پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے عوام نے مطمئن ہی ہونا ہے، اور پاکستان کی اس وقت ضرورت بھی یہی ہے کہ پاکستان جن معاشی مسائل سے گزر رہا ہے اور جس طرح کا ایک پولیٹیکل کیوس پاکستان میں اس وقت موجود ہے، ایک انسرٹینٹی کی کیفیت موجود ہے، اس کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے جلد از جلد انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کیسے ہوں گے یہ انتخابات ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ آج کون سی پارٹی پاپولر ہے، کون سی پارٹی پاپولر نہیں ہے، اس کا فیصلہ انتخابات کے رزلٹ آنے کے بعد صحیح طور پہ سامنے آئے گا۔ ٹھیک ہے سلمان رحمان صاحب، آپ نے تجزیہ کیا، اپنا موقف دیا۔ ناظرین، سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کو کارروائی سے بھی روک دیا، اور حکم نامے میں سپریم کورٹ کے ججز کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اپنے حدود سے تجاوز کیا گیا ہے۔ اس معاملے کو انہوں نے اس نظر سے دیکھا ہے اور حکم یہ دیا ہے کہ 8 فروری کو ہی انتخابات ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن کو بھی واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ انتخابی شیڈیول آج ہی جاری کیے جائیں، جبکہ اس حوالے سے دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے آج الیکشنز کے حوالے سے شیڈیول جاری کیا جاتا ہے یا نہیں، یا پھر مزید کسی مختلف قسم کے قانونی پہلوؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت انتخابات سے عوام کی کیا امید ہے، اور اس وقت تاجر برادری 2024 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کو کس نظر سے دیکھتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہتاب چاندی والا موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ مہتاب صاحب، بتائیے گا کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی دیکھیں، تاجر برادری جو ہے وہ تو ویسے ہی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہے اگر تاجروں کے بارے میں پوچھیں گے، اور اس ٹائم جو تاجر ہیں وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں سارے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہی الیکشن کی بات، تو الیکشن اگر ہوئے تو ٹھیک ہے نا، تو ہوئے تو ہو سکتا ہے کوئی معاملات آگے، کوئی سینیریو آگے آ جائے۔ اگر الیکشن نہیں ہی ہوتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس حالت میں ہم ہیں شاید اس حالت میں نہیں رہیں بلکہ ڈیگریڈ ہو جائیں گے، اور تاجر جس طرح باہر شفٹ ہو رہے ہیں، جس طرح لوگ باہر شفٹ ہو رہے ہیں جس تیزی سے، تو اس سے تو یہی لگتا ہے کہ لوگ غیر مطمئن ہیں، اور تاجر بھی جو ہیں وہ غیر مطمئن صورتحال کے اندر ہیں۔ تاجروں کو کوئی آگے سامنے چیز نہیں نظر آ رہی، انہوں نے اپنا جو کیپٹل ہے یا سرمایہ وہ کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے یا ڈسٹریبیوشن کرنا ہے، نئی انڈسٹری لگائیں یا نہ لگائیں۔ اصل میں ایک عجیب سا ماحول بنا ہوا ہے ہمارے یہاں، الیکشنز ہو رہے ہیں، اس کے بعد اب بے یقینی کی ایک صورتحال چل رہی ہے جس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوں گے۔ تو تاجر تو پہلے بھی ظاہر بات ہے، جب تک یہاں پہ جمہوریت نہیں آتی تاجر اپنا جو ہے انویسٹمنٹ باہر نہیں نکالتا۔ آج بھی یہی صورتحال ہے، تاجر جو ہے اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور غیر یقینی کی صورتحال میں ہے اس ٹائم۔ اچھا مہتاب صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نگراں حکومت کی جانب سے جو اقدامات سامنے آئے ہیں، ایسے اقدامات جو ہے ایک منتخب حکومت نہیں کر سکتی تھی۔ کس تناظر سے دیکھ رہے ہیں عوام کے اس بیانیے کو؟ کیا عوام بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام تر اقدامات نگراں حکومت کی جانب سے بروئے کار لائے گئے ہیں وہ کوئی منتخب حکومت نہیں کر سکتی تھی؟ دیکھیں، پاکستان کو میں سمجھتا ہوں اس ٹائم کیئر ٹیکر جو ہیں وہ نہیں چلا رہے، بلکہ پاکستان کو کافی سالوں سے این جی اوز چلا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عوام کی جو ایکسپیکٹیشن ہے روٹی کپڑا مکان کی ہوتی ہیں، عوام کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اب اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سیلانی روٹی دے دیتا ہے، عالمگیر والے کپڑے دے دیتے ہیں، دوسری این جی اوز والے رکشے دے دیتے ہیں، عوام اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ عوام کو ڈائریکٹ حکومت سے کیا فائدہ؟ عوام کے پاس تو اپنے علاج کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ تو دعا کرتے ہیں کہ ہم بیمار بھی نہ پڑیں۔ دیکھیں نہیں، بات یہ ہے کہ دعوے اور باتوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، عمل سے۔ آج کیئر ٹیکر جو ہیں، جو بھی ہیں، حکومت آئی ہوئی ہے، ان کو کافی عرصہ ہو گیا میرے خیال میں آئے ہوئے، تو ڈائریکٹ عوامی ریلیف ابھی تک سامنے نظر نہیں آتا۔ اچھا مہتاب صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ عوام کو الیکشن پر تو یقین ہے، لیکن اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں ہے کہ ان کے حالات کب بدلیں گے، کب یہ مایوسی چھٹے گی؟ دیکھیں جی، بات اصل میں یہ ہے، پہلے تو ساری بات یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں،
ٹھیک ہے نا. عوام تو آج سے ہم جو دیکھ رہے ہیں پچھلے تقریباً 50 یا 60 سال سے جہاں پہ عام عوام تھی آج بھی عام عوام وہیں کھڑی ہوئی ہے. وہ صرف اس آسرے کے اوپر جو پارٹیز ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں، شاید ہمارے امید کے اوپر، کہتے ہیں نا امید پر دنیا قائم ہے، وہ عوام جو ہے امید پر قائم ہے. صرف عوام کو آگے بے یقینی ہے اور ان کو کوئی ایسا ایکسپیکٹیشن نہیں ہے کسی بھی جماعت سے کہ شاید ہمارے جو ہے کوئی حالات اچھے ہو جائیں گے، نہ نظر آتا. جس طرح پاکستان معاشی حالات جو پاکستان کے چل رہے ہیں اور پاکستان پہ جتنے IMF کے قرضے ہیں، اس حساب سے تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کے اندر SOS یعنی کہ ایمرجنسی بیسس سے معاشی حالات صحیح کریں تو اس کے اندر بھی ہمیں کم از کم 10 سال چاہیے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کیا نگراں حکومت الیکشن کروانے پر آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے؟ دیکھیں نگراں حکومت کا تو جو نگراں حکومت جس اس کو سینیریو کو لے کے آئی تھی اس کا تو کام ہے ہی الیکشن کرانا، لیکن جو ابھی تک جو سامنے بات آ رہی ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف ملک جا رہا ہے. لیکن کچھ ایسے عوامل ہیں جس سے لگتا ہے شاید اچانک جا کے الیکشن کا ہے یو ٹرن مار دیں گے. کیا آپ کو اس بات پہ یقین ہے؟ میرا اپنا ایک ذاتی رائے ہے، میرا اپنا ایک تجربہ ہے. میں اس پہ یقینی تو نہیں کہہ سکتا کہ یقینی کیفیت ہے، لیکن ایک تجربہ ہوتا ہے. ظاہر ہے میری عمر کے حساب سے میرا اپنا تجربہ بھی ہے. تو جو ظاہر ہے میں نے آج 10 الیکشن دیکھی ہیں، 10 پارٹیاں بدلی بھی دیکھی ہیں، تو میں اس اپنے ایک زاویے سے سوچتے ہوئے میں بتا رہا ہوں یہ بات. اچھا مہتاب صاحب یہ بھی بتائیے گا کیا ملک میں کوئی سادہ اکثریت سے حکومت بنا سکے گی؟ کوئی سیاسی جماعت ایسی موجود ہے اس وقت جو کہ ون مین شو دکھائے یا پھر سادہ اکثریت سے اپنی حکومت بنائے، یا پھر بنے گی تو مخلوط حکومت ہی بنے گی؟ نہیں جی، ایسا تو کوئی نظر نہیں آتا کہ کسی ایک خاص پارٹی کی اپنی پاور ہوں گی. مخلوط حکومت ہی بھرنی ہے. وہ کس طرح بنے، کون سی پارٹی کس کے ساتھ پیک کرتی ہے، کون سی پارٹی کس کے ساتھ الیکشن لڑتی ہے، یہ تو سامنے بعد میں آئیں گی. اور کچھ چیزیں سامنے آ بھی رہی ہیں، آپ کے سامنے ہیں. کچھ پارٹیوں نے آپس میں جو ہے اپنے آپس میں جو ہے کچھ ایگریمنٹس جو بھی ہوتے ہیں ان کے معاملات وہ کریں کہ کمبائن الیکشنز کے. اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان میں جو اس ٹائم دکھ رہا ہے کہ ایک کسی خاص پارٹی کا پاور ہو. اچھا مہتاب صاحب کیا دہشت گردی کی نئی لہر سے انتخابی عمل متاثر ہونے کا خدشہ ہے؟ دیکھیں بس اس کے تو ظاہری بات ہے ایک اثرات تو آتے ہیں، لیکن الیکشن اگر ہوتے ہیں اس وقت دہشت گردی کا کوئی عوامل نہیں ہوتے کہ دہشت گردی کے اثرات نہیں ہوتے، کیونکہ جب الیکشنز کے ہو رہے ہوتے ہیں فول پروف ہماری سیکیورٹی ہوتی ہے، اس سے ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ویسے بھی ہمارے جو ہم ہر سال یا 2-3 سال بعد ہمارے ساتھ ایسے حالات آتے ہیں، اب تو ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں. اچھا مہتاب صاحب کراچی میں جو ہے اس وقت پیپلز پارٹی خاصا سرگرم اور متحرک دکھائی دے رہی ہے، اور کیا سمجھتے ہیں کیا کراچی والوں کے دل میں پیپلز پارٹی جگہ بنا سکے گی اور کراچی سے سیٹیں جیت سکے گی؟ دیکھیں کراچی کے لیے وہ پارٹی جیتے گی جو کراچی کے اندر کام کرے گی. اب اس میں چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے MQM ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، یا کوئی XYZ پارٹی ہو. تو دیکھیں کراچی کے باشعور لوگ ہیں، ماشاءاللہ پورے پاکستان کے باشعور ہیں، لیکن کراچی کے لوگ کچھ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں زیادہ شعور والے ہیں. تو وہ چیز کو وعدوں پہ نہیں چلتے، وہ کام پہ چلتے ہیں. اگر کوئی پارٹی الیکشن سے پہلے کوئی ڈیولپنگ کرتی ہے، کوئی چیز لاتی ہے یا اس کے اندر تیزی لاتی ہے، شاید عوام جو ہے ان کو میرے خیال میں ووٹ دے دے گی. ٹھیک ہے مہتاب چاندی والا صاحب جو کہ تجزیہ کار ہیں، آپ اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے، اور بہت شکریہ میٹرو ون نیوز کو وقت دینے کے لیے اور اس پروگرام کو جس کا نام ہے آج کی بات کو وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. بیرسٹر علی طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے، جبکہ سلمان رحمان صاحب جو تجزیہ کار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ اعجاز کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.